अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 11वीं क्लास का सबक नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है दोस्ती का फल। ये शफ़ी अकील साहब का लिखा हुआ खूबसूरत मजमून है। तो चले हम चलते हैं स्क्रीन की जानिब, ताकि मैं स्क्रीन पर जाके आपको ये तमाम पढ़ के भी सुनाऊँ और हम इसकी आज मश्क भी कर लेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। अज़ीज़ तलबा, आज हम 11वीं क्लास का सबक नंबर 12 पढ़ रहे हैं। ये शफ़ी अकील साहब के लिखा हुआ एक बहुत खूबसूरत मजमून है, जिसका उन्वान है दोस्ती का फल। तो असल में ये इमदाद बाहिमी का जो एक असूल है, उसके मुतल्लिक एक बहुत खूबसूरत तरीके से उसको उजागर किया गया है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। एक बड़े से दरख्त पर उनका घोंसला था और उसमें वो दोनों अमन चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उसे हर वक्त इस बात की फिक्र लगी रहती कि कहीं कोई जानवर अंडे ना ले जाए। यही बात सोचते हुए एक रोज़ वो कबूतर से कहने लगी, हमारे यहाँ कोई ऐसा संगी साथी नहीं है जो वक्त पड़ने पर काम आ सके। लेकिन तुम्हें यहाँ किस बात का खतरा है? कबूतर ने पूछा। कबूतर ने हैरानी से दरियाफ्त किया। इस पर कबूतरी उसे समझाने के अंदाज में बोली, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आया करता। फिर उसने कदरे संजीदगी से कहा, हमें अपने एक दो साथी जरूर बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद कर सके। कबूतरी की ये बात सुनकर कबूतर भी सोचने पड़ गया। फिर वो कुछ सोचकर कहने लगा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मुसीबत यह है कि यहाँ हमारी बिरादरी का कोई परिंदा भी तो नहीं रहता। फिर दोस्त बनाएं तो किसे बनाएं? कबूतरी बोली, कोई हज नहीं, हमारी बिरादरी कोई परिंदा नहीं है तो ना हो। आखिर किसी दूसरी बिरादरी के परिंदे या जानवर से भी तो ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। अकेला जानदार दुनिया में किसी काम का नहीं होता, हमें कोई ना कोई साथी जरूर बना लेना चाहिए। सच तो यह है कि कबूतरी की बात कबूतर के दिल को लग गई थी। आज तक उसका इस तरफ ध्यान ही ना गया था, और अब कबूतरी के कहने पर उसे भी एहसास होने लगा था कि कोई ना कोई दोस्त जरूर होना चाहिए। वो दिल ही दिल में अपने इर्द गिर्द के करीबी इलाके के बारे में सोचने लगा कि वहाँ कौन कौन रहता है। कुछ परिंदे उसके जहन में आए, लेकिन वो वहाँ से काफ़ी फासले पर रहते थे, इसलिए उनसे दोस्ती करना या ना करना बराबर था, क्योंकि वक्त पड़ने पर उन्हें इत्तला भी नहीं की जा सकती थी। सोचते सोचते कबूतर को ख्याल आया कि जहाँ वो रहते हैं इससे ज़रा आगे एक दूसरे दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है। उसने कबूतरी से कहा, करीबी एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, अगर तुम कहो तो मैं उनके पास जाऊं। कबूतरी जल्दी से बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, अभी जाओ और उनसे दोस्ती कायम करो। मगर मुझे तो गिद्धों से डर लगता है, उनका हमसे मेल मुश्किल ही मालूम होता है। कबूतर सोच में पड़ गया, लेकिन कबूतरी ने फिर से समझाते हुए कहा, गिद्ध हैं तो क्या है तो परिंदे, तुम जाकर तो देखो। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। कबूतर ने इतना कहा और उसी वक्त उड़ के गिद्धों के जोड़े के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सलाम दुआ की और फिर बड़ी अपनाइयत से कहने लगा, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इस तरह हमारा रिश्ता सगों जैसा है, फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। इस पर गिद्ध कदरे खुशी का इजहार करते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हमसाये तो माँ जाए होते हैं, आपस के दुख सुख में शरीक होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कबूतर ने उन्हें भी अपना हम ख्याल पाया तो बोला, मैं इसीलिए तुम लोगों के पास आया हूँ कि आज से हम दोस्त बन जाएं। जवाब में गिद्ध बोला, हम तो आज से एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, मगर मेरी बात मानो तो हम एक और काम करें। कबूतर ने पूछा, वो क्या? जिस पर गिद्ध ने बताया, यहाँ करीब ही एक दरख्त की खो में एक सांप रहता है, अगर वो भी हमारा दोस्त बन जाए तो फिर हम खतरे से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। ये तजवीज़ कबूतर को भी पसंद आई, लिहाजा वो बोला, अगर ये बात है तो चलो उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो भी हमारा दोस्त बन जाए। चुनांचे गिद्ध और कबूतर दोनों सांप के पास पहुंचे। सांप को अपने आने का मकसद बताया और कहा, ये ठीक है, हम तीनों मुख्तलिफ बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर दोस्त बनने में क्या हर्ज है? दोस्ती में तो कोई पाबंदी हायल नहीं होती। सांप ने इन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुना, कुछ देर तक लेटा इन पर सोच विचार करता रहा और फिर उनसे कहने लगा, दोस्ती बड़ी मुश्किल होती है, इसमें एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करना पड़ती है। तुम हमें हर इम्तहान में साबित कदम पाओगे। दोनों ने बैक जुबान सांप से कहा। इस पर सांप बोला, अगर ये बात है
تو مجھے تم دونوں کی دوستی منظور ہے۔ آج سے ہم تینوں دوست ہیں اور وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی پوری پوری مدد کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس سے کبوتر گدھ اور سانپ کی دوستی ہو گئی۔ اب کبوتری مطمئن تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہے، ان کے دوسرے ساتھی بھی ہیں۔ دن گزرتے گئے، کبوتر نے جو انڈے دی تھے اب ان کی جگہ ننھے منھے بچوں نے لے لی تھی۔ کبوتر دن رات بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت میں لگے رہتے۔ ایک روز ایک شکاری اس طرف آ نکلا۔ وہ صبح سے مارا مارا پھر رہا تھا لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ وہ اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، خالی ہاتھ گھر جانا اچھی بات نہ ہوگی، کیوں نہ کسی گھونسلے سے کسی جانور کے بچے ہی پکڑ کر لے چلوں، کچھ تو مل جائے گا۔ اتنا سوچ کر اس نے ارد گرد سے درخت کا جائزہ لیا تو اسے اس پر ایک گھونسلہ دکھائی دیا۔ گھونسلہ دیکھ کر اس نے اپنے تجربے سے اس بات کا اندازہ بھی کر لیا کہ گھونسلے میں کسی پرندے کے بچے بھی موجود ہیں۔ اس وقت شام ہونے کو آئی تھی اور آہستہ آہستہ چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر شکاری کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا، اگر میں درخت کے نیچے آگ جلا دوں تو روشنی میں درخت پر گھونسلہ تلاش کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے ادھر ادھر سے چند سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع کی اور پھر ان میں آگ لگا کر الاؤ سا روشن کر دیا۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر درخت کے نیچے شکاری یہ تیاری کر رہا تھا، ادھر درخت پر بیٹھے ہوئے کبوتر اور کبوتری یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ شکاری کی نیت بھانپ گئے تھے اور اب اپنے بچوں کو بچانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے جو ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ اڑ بھی نہ سکتے تھے۔ کبوتر کبوتری سے کہنے لگا، میں ابھی اپنے دوستوں کو خبر کرتا ہوں اور انہیں جلد بلا کر لاتا ہوں۔ اس پر کبوتری کہنے لگی، یہ درست ہے کہ تم اپنے دوستوں کو بلا لاؤ گے، تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ ہماری مدد کو آ بھی جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم خود کوشش کریں، ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کے بغیر ہی یہ مصیبت ٹل جائے۔ میرا تو خیال ہے پہلے اپنے دوستوں کو خبر کر دینی چاہیے، کبوتر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، جس پر کبوتر نے کہا، اگر کوئی اپنی مدد آپ نہ کرے تو دوسرے بھی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، اگر ہم اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر تم اپنے دوستوں کو ضرور بلا لانا، مگر پہلے ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ شکاری آگ جلا چکا تھا اور اب اس نے اس کی روشنی میں درخت پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کبوتری نے جب اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کبوتر سے بولی، اگر ہم اس آگ کو بجھا دیں تو شکاری اندھیرے میں ہمارا گھونسلہ نہیں ڈھونڈ سکے گا، مگر ہم آگ کیسے بجھا سکتے ہیں؟ کبوتر قدرے فکرمند ہوتے ہوئے بولا، تم آؤ تو صحیح، ہم کوشش کرتے ہیں۔ کبوتری نے اتنا کہا اور دونوں بجلی کسی تیزی سے اڑے، قریب ہی دریا بہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے دریا پر پہنچ کر اپنے پروں میں پانی بھرا اور پھر آن کی آن میں واپس آ کر وہ پانی جلتی ہوئی آگ پر چھڑک دیا۔ وہ پھر اڑے اور دوبارہ پانی لا کر آگ پر چھڑکا۔ اس طرح چند ہی لمحے میں 3-4 بار پانی لا کر انہوں نے آگ پر چھڑک دیا، جس سے آگ جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ درخت پر چڑھتے ہوئے شکاری نے جب دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے اور اندھیرے میں گھونسلہ تلاش کرنا مشکل ہے تو نیچے اتر کر اس نے دوبارہ آگ جلائی اور پھر سے درخت پر چڑھنے لگا۔ ادھر کبوتر اور کبوتری نے جب دیکھا کہ آگ دوبارہ روشن ہو گئی ہے تو وہ پھر سے بھاگے بھاگے دریا پر گئے اور پہلے کی طرح پروں پر پانی بھر بھر کر لا کر اس پہ چھڑکنے لگے۔ اس طرح چند ہی لمحوں میں انہوں نے پھر آگ بجھا دی۔ شکاری ایک بار پھر درخت پر چڑھتے چڑھتے رک گیا۔ کچھ اندھیرا بھی بڑھ چکا تھا اور روشنی کے بغیر درخت پر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ اس سے آگ پر غصہ آ رہا تھا کہ آگے یہ اپنے آپ کیسے بجھ جاتی ہے۔ وہ غصے میں کھولتا ہوا پھر درخت سے نیچے اترا اور ایک بار پھر ادھر ادھر سے لکڑی جمع کر کے ان میں آگ لگا دی۔ اس دفعہ اس نے موٹی موٹی لکڑی جمع کی تھیں تاکہ جلنے کے بعد آگ بجھ نہ سکے۔ کبوتر اور کبوتری نے جب یہ دیکھا کہ اس دفعہ کی آگ بجھانا ان کی بس کی بات نہیں تو وہ بہت گھبرائے۔ اب دوستوں کی مدد ضروری تھی۔ چنانچہ کبوتری نے کبوتر سے کہا، اب دوستوں سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے، جلدی جاؤ اور اپنے گدھ دوست کو مدد کے لیے بلا لاؤ۔ یہ سنتے ہی کبوتر آن کی آن میں گدھ کے جوڑے کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا، اب مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ گدھ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سارے کام چھوڑ کر کہا، چلو ہم ابھی چلتے ہیں، دوستی کس روز کام آئے گی۔ کبوتر گدھوں کے جوڑے کو ساتھ دے کر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ آگ پوری طرح جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں شکاری درخت پر چڑھ رہا تھا۔ دونوں گدھ کبوتر اور کبوتری کے ساتھ جلدی جلدی دریا پر گئے اور انہوں نے اپنے بڑے پروں میں پانی بھر کر لا کر آگ پہ پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں آگ جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ یہ دیکھ کر شکاری تلملا کر رہ گیا۔ مصیبت یہ تھی کہ اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا، پھر یہ بھی تھا کہ شکاری بار بار درخت پر چڑھنے اترنے میں تھک چکا تھا۔ اس لیے اس نے دل میں سوچا، اب آگ جلانا مشکل ہے، بہت رات ہو گئی ہے، کیوں نہ رات یہیں بسر کر لوں، صبح آسانی سے بچے نکال کر لے جاؤں گا۔ اسے سوچ کر وہ درخت سے تھوڑی دور زمین پر کپڑا بچھا کر لیٹ گیا۔
کبوتر اور گدھ نے جب یہ دیکھا کہ شکاری وہیں پر رات بسر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور سونے کی تیاری کرنے لگا ہے، تو وہ جان گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ صبح ضرور گھونسلے میں سے بچے نکال کر لے جائے گا۔ یہ جان کر وہ کچھ دوسری ترکیبیں سوچنے لگے۔ کبوتری نے رائے دی، میری مانو تو تم دونوں اپنے دوست سانپ کے پاس جاؤ، اور اس وقت وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ یقیناً اس وقت ہمارے کام آ سکتا ہے۔ مادہ گدھ نے بھی کبوتری کی رائے پسند کی۔ کبوتر اور گدھ دونوں تھوڑی دیر میں اپنے دوست سانپ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شروع سے آخر تک اسے ساری بات بتائی اور پھر کہا، اس وقت شکاری وہیں سویا ہوا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ صبح ضرور بچے نکال کر لے جائے گا۔ سانپ لیٹے لیٹے سوچنے لگا تو کبوتر بولا، اب صرف تمہاری مدد ہی میرے بچوں کی زندگی بچا سکتی ہے، ہم اسی لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ گدھ نے بھی کبوتر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ سانپ بڑے غور سے ان کی باتیں سن کر کہنے لگا، تم لوگ گھبراؤ نہیں، اس وقت تم دونوں جاؤ، میں صبح سارا بندوبست کر لوں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ گدھ اور کبوتر نے کہا اور دونوں واپس اپنے گھونسلوں میں آ گئے۔ وہاں کر انہوں نے کبوتری اور مادہ گدھ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ سانپ نے ہمیں مدد کرنے کا یقین دلایا ہے، جو ضرور اپنی دوستی نبھائے گا۔ اس کے بعد وہ چاروں درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ شکاری رات بھر بڑے مزے سے سویا اور جب صبح ہوئی تو وہ خوش آنکھیں ملتا ہوا اٹھا کہ درخت پر چڑھ کر گھونسلے میں سے بچے نکالے اور اپنے گھر کی راہ لے۔ اس نے اٹھ کر اپنا سامان وغیرہ سمیٹا اور جو ہی درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے پاس گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حواس باختہ ہو گیا، گھبراہٹ میں اور خوف میں اسے اپنا ہوش تک نہ رہا۔ اس کے تیر کمان کہیں تھے اور اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا جس درخت پر چڑھ کر اسے کبوتر کے گھونسلے سے بچے نکالنا تھے، اسی درخت کے تنے کے ارد گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر پھنکار رہا تھا۔ شکاری نے دل میں سوچا، جس طرح بھی اپنی جان بچاؤ، بھاڑ میں جائے شکار۔ وہ اپنا سارا سامان چھوڑ چھاڑ کر الٹے پاؤں ایسا بھاگا کہ پھر پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ دن اور آج کا دن اس شکاری کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، لیکن کبوتر آج بھی سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کی دوستی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ دوستی اور امن کے پیغام کے لیے کبوتر ہی استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم اس جو دوستی کا پہلا سبق تھا، جو آپ کو ابھی میں نے پڑھ کے سنایا، اب اس کی ہم مشق کریں گے۔ مشق میں پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ نمبر 1، کبوتر، گدھ اور سانپ میں قدر مشترک کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ تینوں آپس میں پڑوسی تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، کبوتر، گدھ اور سانپ دوستی و باہمی تعاون پر کیوں آمادہ ہوئے؟ اس کا جواب ہے تاکہ کسی مشکل کے وقت ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ سوال نمبر 3، شکاری کا کردار کس بات کی علامت ہے؟ جواب، دشمن کی۔ سوال نمبر 4، کسی بیرونی خطرے کی صورت میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جواب، آپس کے اختلافات بلا کر اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف صف آرا ہو جانا چاہیے۔ سوال نمبر 5، پڑوسیوں سے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ جواب، پڑوسیوں سے تعلقات کی نوعیت بقائے باہمی اور بھائی چارے پر ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 6، معاشرے کی بقا کے لیے امداد باہمی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، کسی بھی معاشرے کی بقا کے دار و مدار اس میں رہنے والوں کے آپس میں بہترین تعلقات کا وجود، ایک دوسرے کے احترام اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کے جذبے پر منحصر ہے۔ سوال نمبر 7، کبوتر کو کس بات کی علامت قرار دیا جاتا ہے؟ جواب، کبوتر کو امن کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 8، اپنی مدد آپ کے اصول کی اہمیت کہانی کی مدد سے بیان کیجیے۔ تو ہم نے ایک کہانی آپ کے لیے لکھ دی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کبا بہت پیاسا تھا، وہ ادھر ادھر اڑتا رہا تاکہ پانی مل جائے تو وہ اپنی پیاس بجھائے، لیکن اسے کہیں پانی نظر نہ آیا۔ بہت تلاش کے بعد اسے ایک سراہی نظر آئی تو جھٹ سے اس کے پاس پہنچ گیا کہ اپنی پیاس بجھائے، لیکن وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ سراہی میں پانی بہت کم تھا اور اس کی چونچ وہاں تک نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ فاتح پر کنکر پڑے نظر آئے، تو وہ فوراً لپکا اور ایک ایک کر کے کنکر اپنی چونچ میں پکڑ پکڑ کر سراہی میں ڈالتا گیا اور پانی آہستہ آہستہ اوپر آتا گیا۔ بالآخر پانی اس کی چونچ کی پہنچ تک پہنچ گیا۔ کوے نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اگر وہ اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل نہ کرتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے اڑنے کے قابل نہ رہتا اور کسی جانور کا شکار ہو جاتا۔ سوال نمبر 2 ہے، دوستی کا پھل کا خلاصہ لکھیے۔ تو یہ ہم نے خلاصہ آپ کے لکھ دیا ہے کہ ایک کبوتری نے انڈے دیے تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ کہیں کوئی اس کے انڈوں یا ان میں سے نکلنے والے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے اپنی فکر کا ذکر کبوتر سے کیا تھا، وہی پریشان ہو گیا۔
بڑی سوچ وچار کے بعد وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ اپنے پڑوسیوں کو قائل کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد حاصل کر کے کسی بھی خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ قریب ان کی برادری کا کوئی نہیں تھا، لہذا کبوتری کے مشورے پر کبوتر 7 درخت پر گدھوں کے جوڑے کے پاس پہنچا اور اپنی بات بیان کی۔ گدھ راضی ہو گئے، لیکن نر گدھ نے کہا کہ قریب ایک سانپ بھی رہتا ہے، اس کو بھی اگر شامل کر لے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ لہذا وہ سانپ کے پاس پہنچے اور اس کو پوری بات سمجھائی۔ سانپ بھی راضی ہو گیا۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں گھوم رہا تھا، جب اس کو کوئی شکار نہ ملا تو اس نے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ کسی پرندے کے بچے ہی پکڑ لینا چاہیے۔ چنانچہ چونکہ شام ہو چلی تھی، لہذا اس نے کچھ ٹہنیوں کو آگ لگائی تاکہ روشنی میں اوپر چڑھ کر کبوتر کے بچے پکڑ سکے۔ کبوتر نے یہ دیکھا تو سوچا کہ اب اپنے دوستوں کو مدد کے لیے بلا لیں۔ کبوتر نے کہا کہ پہلے ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے۔ کبوتری نے کہا کہ پہلے ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، پھر اگر کچھ بھی نہ ہوا تو دوستوں کو بلا لیں گے۔ لہٰذا وہ فوری اڑے اور قریبی ندی سے اپنے پروں پر پانی بھر کر لائے اور آگ بجھا دی۔ شکاری نے پھر اتر کر مزید شاخیں جمع کی اور ان کو آگ لگا دی۔ اب مجبور ہو کر کبوتر گدھوں کے پاس پہنچا اور انہیں پورا قصص بتایا۔ گدھ بھی آ گئے اور انہوں نے پروں میں بہت سا پانی جمع کیا اور آگ بجھا دی۔ شکاری بہت پریشان ہوا، چونکہ رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ اب صبح ہونے پر درخت پہ چڑھوں گا۔ اس کی نیت دیکھ کر کبوتر گدھ سانپ کے پاس پہنچے اور واقعہ سنایا۔ سانپ بھی ان کی مدد کو پہنچا اور درخت کے تنے سے لپٹ گیا۔ صبح جب شکاری کی آنکھ کھلی، اس نے درخت پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو سانپ کو تنے سے لپٹا ہوا دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ جانے میں ہی آفت جانی۔ اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے سے کبوتروں کے بچوں کی جان بچ گئی۔ اب سوال نمبر 3 ہے، مجموعہ ذیل الفاظ کا مفہوم لکھیے۔ سنگی، قدرے، سنجیدگی، برادری، حائل، فکر۔ تو جواب کیا ہے؟ سنگی کہتے ہیں، سنگی سنگ سے نکلا ہے اور سنگ کہتے ہیں ساتھ کو، لہذا سنگی کے معنی ہے ساتھی۔ قدرے تھوڑا سا، جیسے کہ حامد قدم محمود سے قدرے کم ہے۔ سنجیدگی اس کا معنی ہے اچھی طرح سوچی سمجھی ہوئی بات یا فیصلہ۔ برادری کیسے کہتے ہیں؟ ایک قبیلے، ایک طبقے یا ایک نسل سے تعلق رکھنے والا گروہ۔ حائل کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ، درمیان میں آ جانا۔ فکر کسے کہتے ہیں؟ سوچ، پریشانی، کسی شخص یا بات کے بارے میں سوچنا، اسے کہتے ہیں فکر۔ تو آپ کا سبق بھی ختم ہو گیا اور اس کی مشق بھی آج یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، آج یہ آپ کا سبق نمبر 12، 11ویں کلاس کا سبق نمبر 12 آج یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہم نے آج اس کی مشق بھی کر لی ہے، تو اب انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ اس کا اگلا سبق لوڈ کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر نئے سبق کی اطلاع مل جائے تو آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیے اور آل کو سلیکٹ کر لیجیے۔ اور اپنے اس چینل کے بارے میں، یہ جو کہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچانے کے لیے چینل بنایا گیا ہے، تو آپ براہ کرم چینل کے بارے میں دوسروں کو بھی اطلاع دیجیے تاکہ زیادہ بچے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، ناصر، فی امان اللہ۔